अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद हैं मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो जनाब आज मैं हाज़िर हूँ माहिरों के सेकंड एपिसोड के साथ। तो मेरी फर्स्ट एपिसोड को पसंद करने के लिए बहुत-बहुत थैंक यू। और जल्दी-जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाज़मी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक़्त मिल सके। तो जनाब एक बात करते चलूँ कि आप लोगों को 2 दिन से एपिसोड नहीं मिली थी। कल मैं लाज़मी एपिसोड अपलोड करती, लेकिन हमारी लाइट सुबह से गई हुई थी और रात के तकरीबन साढ़े 10-11 बजे लाइट आई है। मेरा मोबाइल भी ऑफ हो गया था, तो वीडियो सेविंग पे लगी थी जो सेव नहीं हो पाई थी। तो चलते हैं अपने नॉवल की तरफ। पारस, मुझे मम्मा बुला रही हैं, मैं सुनकर आती हूँ। अरे कहाँ चली बहाना क्वीन, मम्मा अभी बुला ही नहीं सकती। उन्हें पता है इस वक्त उनके बेटे को सबसे ज्यादा जरूरत उनकी बहू की है। वो नीलम मुझसे नीलम को मुझसे कुछ काम था, मैं देख कर आती हूँ। रुको तो सही, अभी तुम सिर्फ मेरे पास रहोगी। पारस ने माही का हाथ पकड़कर खींचा तो माही पारस के सीने से टकराई। आ जाओ मेरे पास, बैठो, आज हम सारी पुरानी बातें याद करेंगे। माही इस बात में सर हिलाकर पारस के पास बैठ गई। पारस, मैं आपसे एक बात कहूँ? कहो पारस की जान। शादी से पहले आपने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की थी? क्या कभी भी कोई भी ऐसा लम्हा नहीं था जब आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि आपको भी मुझसे मोहब्बत है? माही पारस माही और पारस अपने कमरे में बेड पर बैठे बातें कर रहे थे। माही उसके सीने से लगी उसके शर्ट के बटन के साथ खेल रही थी। माही, आज तुमने पूछा है तो बता देता हूँ। वैसे भी अब तुम मेरी शरीके हयात हो तो तुमसे कैसा पर्दा। माही, तुम वो वाहिद लड़की हो जिससे मैंने अपनी जिंदगी में इतनी ज्यादा बातें की हैं। बेशक मुझे इरम से मोहब्बत थी और मैं उससे शादी भी करना चाहता था और मैंने की, लेकिन मैं तुमसे रोज बातें करता था, जबकि इरम से मेरी कभी कभार ही बात हुआ करती थी। मैं नहीं जानता माही मुझे तुमसे मोहब्बत थी या नहीं, लेकिन हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारे रोने से मैं बेचैन हो जाया करता था। रात भर नींद नहीं आती थी, दिन भर काम नहीं कर पाता था, ये सोचकर कि तुम मेरी वजह से इस नहज पर पहुंची हो। मैं कोसता रहता था खुद को। मुझे लगता था सारी गलती मेरी है। अगर मैं तुमसे बात ना करता तो तुम इस कच्ची उम्र में मोहब्बत ना करती। ए, तुम रोने लगी? माही, क्या हुआ मेरा बच्चा? अरे तुम तो रोने लगी। अरे अब तो मैं तुम्हारा हूं ना, सिर्फ तुम्हारा, और सबसे बढ़कर तुमसे दीवानावार मोहब्बत करता हूँ। फिर क्यों रो रही हो? नहीं, बस यूं ही रोना आ गया था। शब फिराक के तवील इंतजार के बाद आप मुझे मिल गए ना, यही सोचकर आंसू छलक पड़े। इधर देखो, मेरी तरफ देखो। पारस ने उसकी थोड़ी को 2 उंगलियों के सहारे से ऊपर की जानिब किया, जबकि माही की भीगी पलकें सजदा रेज थी। मुझे इन खूबसूरत सुरमई आंखों में आंसू बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। यह कहकर पारस ने बहुत ही नजाकत से उसके आंसुओं को अपने होठों से चुन लिया। पारस, मैं आपसे हद दर्जा इश्क करती मैंने आपसे हद दर्जा इश्क किया है। अगर मैं आपकी ना होती तो शायद मर जाती। ऐसी बातें अपनी जबान पर अपना लाना। अब पारस माही के होंठों पर शहादत की उंगली रखकर उसे चुप करवा चुका था। माही यूं ही पारस के पहलू में खोई नींद की आगोश में चली गई। पारस ने भी उसे किसी नाजुक सी कांच की गुड़िया की तरह बहुत संभाल कर अपनी हिसार में लिए सुकून हासिल कर रहा था। बाबा, इस बार कितने दिनों के लिए आए हैं? मेरी गुड़िया ये सवाल क्यों पूछ रही है? क्योंकि मैं इस बार आपको 1 हफ्ते से पहले यहाँ से हिलने नहीं दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया? सुल्तान साहब मुस्कुराते हुए बोले। बाबा, हम माही को यहाँ बुला लेंगे, फिर पहले की तरह कहीं घूमने जाएंगे।
خوشی پرجوش ہو کر بولی، ہاں ہاں ہاں، اچھا ٹھیک ہے، کیوں نہیں، ضرور۔ یہ لڑکی تو پاگل ہے، آپ بھی کیا اس کے پاگل پن میں شامل ہو رہے ہیں؟ ماہی کو بلا کر اس سے ملنا الگ ہے، اسے لے کر کہیں جانا مناسب ہے کیا؟ اب وہ اپنے سسرال کی ہو گئی ہے، اس میں پاگل پن والی کیا بات ہے؟ وہ اپنے سسرال کی ہو گئی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ہمارے ساتھ گھوم پھر نہیں سکتی؟ پتہ نہیں اس کے شوہر یا سسرال والوں کو یہ بات پسند آئے بھی یا نہیں۔ زبیدہ بیگم تھوڑا سوچ کر بولی، بھائی کیوں نہیں پسند آئے گی؟ ہم نے بیٹی رخصت کی ہے، بیٹی نہیں ہے، اور ویسے بھی پارس مجھے اس طرح کا لگتا تو نہیں ہے۔ سلطان صاحب بولے، پارس؟ یہ کون ہے بابا؟ ماہی کی شادی تو رومی بھائی سے ہوئی ہے نا؟ خوشی سلطان صاحب کے منہ سے پارس کا نام سن کر چونکی۔ بیٹا، رومی تو اس کا پکار نام ہے، ویسے اس کا نام پارس ہے، تمہیں نہیں پتا کیا؟ نہیں بابا، مجھے تو واقعی علم نہیں تھا، مجھے ابھی پتا چلا ہے، اور میرے لیے یہ بہت شاکنگ بھی ہے۔ رومی بھائی کا پورا نام کیا ہے؟ خوشی نے سوال کیا۔ پارس جہاں زیب، سلطان صاحب نے کہا۔ کیا؟ واقعی؟ ہاں، لیکن تم اس کا نام سن کر حواس باختہ کیوں ہو رہی ہو؟ زبیدہ بیگم نے اس کے چہرے پر چھائی زردی کو دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی مجھے معلوم نہیں تھا نا، اچانک پتہ چلنے کی وجہ سے، بس اس لیے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے مما بابا، اب میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر خوشی کمرے میں آئی۔ اب وہ مسلسل سوچوں کے انبار میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب ماہی کی شادی پارس سے ہوئی ہے، لیکن کیا یہ بات ماہی جانتی ہے؟ ہو سکتا ہے جانتی ہو، جب ہی تو اتنی خوش نظر آ رہی تھی، لیکن اتنی بڑی بات اس نے مجھے کیوں نہیں بتائی؟ یہ سوچتے سوچتے خوشی نے ماہی کو کال کی۔ ہیلو، السلام علیکم، آگے سے آواز آئی۔ وعلیکم السلام، رومی بھائی، ماہی کہاں ہے؟ میری اس سے بات کروا دیں۔ ماہی تو ابھی ابھی سوئی ہے، اسے اٹھانا مناسب نہیں ہوگا، تم کل بات کر لینا۔ جی ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔ اچھا رکے رکے، ہاں بولو۔ وہ میں کہہ رہی تھی کہ کیا ماہی کو آپ کا نام معلوم ہے؟ خوشی بہت احتیاط سے بول رہی تھی۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ ظاہر ہے وہ میری بیوی ہے، اسے میرا نام معلوم نہیں ہوگا کیا؟ نہیں، آپ سمجھے نہیں، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ کا نام پارس ہے نا، تو کیا یہ ماہی کو معلوم ہے؟ تو تم یہ کنفرم کرنا چاہتی ہو کہ ماہی کو یہ معلوم ہے یا نہیں کہ میں وہی پارس ہوں یا نہیں، جسے وہ دل و جان سے زیادہ عشق کرتی ہے نا؟ یہی پوچھنا چاہتی تھی، یہی پوچھنا چاہتی ہو تم؟ مطلب آپ اور ماہی جانتے ہیں، اور میں ہی بے وقوف بنی رہی؟ واو کیا بات ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ ماہی، تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی، تم جانتی تھی تمہاری شادی پارس سے ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی تم نے مجھے نہیں بتایا، کیوں ماہی کیوں؟ پارس گہری نیند میں ماہی کی کمر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ہاتھ اس کی جانب بڑھایا تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ یکدم اس کی آنکھ کھلی، دیکھا تو واقعی ماہی جگہ پر موجود نہ تھی۔ پارس پریشان ہوا، پھر فوراً اٹھ کر بیٹھا تو سامنے ماہی کو دیکھ کر اسے سکون ملا۔ وہ اپنے رب کے حضور پیش تھی، شاید تہجد کی ادائیگی کر رہی تھی، کیونکہ پارس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا تو اس وقت رات کے 3:30 بج رہے تھے۔ پارس تو پہلے سے ہی جانتا تھا، ماہی فرض نمازوں کی پابندی تو کرتی ہی ہے، لیکن وہ تہجد کی نماز بھی باقاعدگی سے ادا کرتی ہے۔ پارس کو پا لینے کے بعد بھی وہ اپنے رب کو بھولی نہیں تھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کی اتنی محبوب بندی تھی، جسے اللہ نے اس کی مرضی کے مطابق سب عطا کیا تھا۔
اللہ اپنے بندوں سے خوش ہو جائے تو اسے دنیا کی ہر نعمت سے نواز دیتا ہے۔ وہ کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر آزماتا ہے، اور شاید ماہی اس کی آزمائشوں پر کھری اتری تھی۔ وہ اپنی عبادت میں مشغول تھی اور پارس اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ آج اسے اپنی قسمت پر ناز ہو رہا تھا۔ ماہی جیسی ہم سفر کا مل جانا اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھا۔ اے چڑیل، میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دے۔ کیوں بناؤں، میں تیری نوکر ہوں؟ توبہ توبہ، میرے اتنے برے دن نہیں آئے جو میں تجھ جیسے لوگوں کو نوکر رکھوں۔ عثمان، میں تیرا خون پی جاؤں گی۔ خوشی تقریباً چیخ رہی تھی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا تجھ پہ، تو خون پینے والی ڈائن ہے۔ آج تو نے اقرار بھی کر لیا۔ ہاں، میں ہوں خون پینے والی ڈائن، اور سب سے پہلے تیرا خون پیوں گی۔ نہ نہ نہ، ایسی غلطی نہ کرنا۔ اگر تو نے مجھے مار دیا تو میری ان 19 گرل فرینڈ کا کیا ہوگا؟ وہ تو میرے غم میں یوں ہی مر جائیں گی۔ عثمان، تو کب سدھرے گا؟ اور یہ جو تیری گرل فرینڈس کی لسٹ ہے نا، میں ابھی بابا کو بتاتی ہوں۔ رک جا بیٹا، تو صبر کر۔ جاؤ بتا دو پیار کے دشمن، تم لوگوں سے کہاں برداشت ہوگا دو پیار کرنے والے مل جائے۔ دشمن زمانہ، یہی تو دستور ہے۔ عثمان جھوٹ موٹ رونے والی شکل بنائی۔ مطلب حد ہے، حد۔ ہر چیز کی حد ہوتی ہے، لیکن عثمان کے ڈرامے بازیوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ پیار کی کوئی حد نہیں ہوتی خوشی سلطان، تم کیا جانو؟ اچھا، اور یہ بکواس تو ان 19 میں سے کس کے لیے کر رہا ہے؟ اسی کے لیے جس کے لیے میں نے اپنی 18 گرل فرینڈس کو چھوڑ دیا۔ وہ میری سچی محبت ہے۔ اچھا جی، کون ہے وہ آپ کی سچی محبت؟ نیلم، ماہی آپی کی نند، اور وہ میری سچی محبت ہے۔ اس کے لیے میں نے سب کو چھوڑ دیا۔ ہاں ہاں ہاں، نیلم کو پتا چلا تو تجھے کچا چبا جائے گی۔ بالکل بھی نہیں، وہ تیری طرح چڑیل نہیں ہے۔ وہ تو بہت پیاری ہے، اس کی مسکراہٹ دیکھیے کتنی خوبصورت ہے۔ ابے اوئے نئے نویلے مجنو، ہٹ یہاں سے۔ مجھے تیری لو اسٹوری سننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اچھا لگے، اچھا لگے ہاں تو میرے لیے ایک کپ چائے تو بنا دے۔ کیوں؟ جا جا کر بول اپنی نیلم کو، وہ بنا کر دے گی۔ ابھی تو بنا دے، جب وہ آ جائے گی تو ویسے بھی نہیں بولوں گا۔ ہاں ہاں ہاں، بلی کے خواب میں چھیچڑے۔ اچھا ہے اچھا ہے، دیکھ لو، خواب دیکھنے میں کوئی پابندی تھوڑی ہے۔ خوشی نے تمسخر اڑایا۔ میں اتنا ہینڈسم ہوں نا، اس لیے میری خوبصورتی سے جلتی ہے۔ رومی بیٹا، ماہی کی والدہ کی کال آئی تھی۔ ماہی کے والد چھٹی پر آئے ہیں، تم ماہی کو ملانے کے لیے لے کر چلے جانا۔ جی مما ٹھیک ہے، کب لے کر جانا ہے؟ آج شام میں لے جاؤ۔ اوکے ماما، جیسی آپ کی مرضی۔ چور چور، ارے کوئی پکڑو، وہ چور میرا بیگ لے کر بھاگ گیا۔ نیلم یونیورسٹی سے ابھی باہر نکل کر اپنی کار میں بیٹھ ہی رہی تھی کہ ایک چور تیزی سے بھاگتا ہوا آیا اور اس کا بیگ کھینچ کر لے گیا۔ کیا ہوا میڈم؟ وہ سفید شرٹ میں نقاب پوش میرا بیگ لے کر بھاگ گیا۔ اوکے آپ یہیں رکیں، میں ابھی پکڑتا ہوں اس چور کو۔ پلیز جلدی، مجھے وہ بیگ لازمی چاہیے، میرے ایگزامز ہونے والے ہیں۔ میرے سارے امپورٹنٹ نوٹس، میرے سارے سال بھر کی محنت ہے اس میں، وہ نہیں ملا تو میں فیل ہو جاؤں گی۔ نیلم لگ بھگ رونے ہی والی تھی۔ ریلیکس، میں پکڑ لوں گا، یہ کہہ کر وہ پولیس والا اپنی موٹر سائیکل پر سوار تیزی سے چور کے پیچھے بھاگا، جبکہ نیلم کا کار ڈرائیور پہلے ہی چور کے پیچھے گیا ہوا تھا۔ یہ لے میم آپ کا بیگ، دیکھ لیں کوئی سامان مس تو نہیں ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ پولیس والا نیلم کا بیگ لے کر واپس وہیں آیا جہاں نیلم کھڑی تھی۔ نہیں، سب موجود ہے۔ تھینک یو سو مچ، آپ نے مجھے بہت بڑی پرابلم سے بچا لیا۔ اٹس اوکے میم، یہ تو ہمارا کام ہے،
अब आप बेफिक्र होकर घर जाएं। ड्राइवर भी आ चुका था, नीलम भी अपनी कार में बैठकर चली गई। माही, कहाँ हो तुम? जी, मैं यहाँ हूँ। माही वार्डरूम में सारे कपड़े फैलाए बैठी थी। तुम वहाँ क्या कर रही हो? एक तो तुम इतनी छोटी सी हो, ऊपर से यहाँ घुसकर तो बिल्कुल नजर ही नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ, आप कभी नहीं बदल सकते। लो जी, मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? अरे यही कि आप पहले भी मुझे छोटी बच्ची कहकर चिढ़ाया करते थे, और अब भी आप मुझे छोटी बच्ची बोल रहे हैं। हाँ तो तुम हो छोटी बच्ची, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, मिस्टर पारस, यू काइंड इंफॉर्मेशन, नाउ आई एम अ 17 year old। हाँ मिस्टर पारस, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैं अब 17 बरस की हो चुकी हूँ। ओह लड़की, तुम जितनी भी बड़ी हो जाओ, रहोगी तुम मुझसे हमेशा 14 बरस छोटी ही। अच्छा ना, छोड़े इन बातों को, मुझे काम करने दे। वैसे तुम कर क्या रही हो? मैं वार्डरूम सेट कर रही हूँ। तुम ये क्या लेकर बैठ गई? मम्मा कह रही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मा बाबा के घर से मिलाने ले जाऊं। क्या? वाकई? मैं बस अभी 10 मिनट में सेट करती हूँ। अच्छा रुको, मैं भी तुम्हारी हेल्प करता हूँ, फिर ये 10 मिनट के बजाय 5 मिनट में हो जाएगा। माही ने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। अब दोनों मिलकर वार्डरूम सेट कर रहे थे। मम्मा, खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है, लगता है कुछ स्पेशल बन रहा है। खुशी कॉलेज से आते ही घर में दाखिल होकर बोली। हाँ जी, माही आ रही है, इसलिए मैं उसकी पसंद की बिरयानी और चिकन वाइट कढ़ाई बना रही हूँ। अच्छा जी, मतलब अब उसकी इतनी खातिर तवाज़ा की जाएगी और मेरी कोई कदर नहीं है। खुशी ने मुंह बिसोरे कहा। हाँ हाँ हाँ, तुम भी शादी कर लो, फिर जब तुम हमसे मिलने आओगी तो मैं तुम्हारी भी पसंद का खाना बनाया करूंगी। ना ना ना, पसंद के खाने खाने के लिए मैं इतनी बड़ी कुर्बानी तो नहीं दे सकती भाई। सॉरी, डील कैंसल। हाँ हाँ हाँ, पागल लड़की। अच्छा मम्मा, आप मीठे में क्या बना रही हैं? मीठे में, वैसे तो माही को मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मैं फ्रूट कस्टर्ड और गुलाब जामुन बना रही हूँ। आह, ये हुई ना बात। मीठा तो मैं खाऊंगी, माही का तो बस माही तो बस सूंघती है। हाँ, तो तुम हो मीठा खाने की शदाई। अच्छा, चलो जाओ, चेंज करो और घर थोड़ा सेट कर लो। जी मम्मा। चलें, मैं तैयार हूँ। चलो। ये कहकर पारस ने माही पर नजर डाली तो उसके होश उड़े थे। माही पाइन ग्रीन कलर की वेलवेट की फ्रॉक में बिल्कुल बार्बी डॉल जैसी लग रही थी। हाय, इतनी हसीन, इतनी ज्यादा हसीन लगोगी तो मेरा दिल तुम्हें कहीं और ले जाने का थोड़ी चाहेगा। क्या मतलब? उफ, ये तुम मतलब बहुत पूछती हो, हालांकि जानती सब हो तुम। पारस धीरे धीरे माही के करीब होते हुए बोला। पारस, हमें देर हो रही है। होने दो देर, क्या हो गया? थोड़ी देर और इंतजार कर लेंगे तुम्हारे घर वाले। बिल्कुल भी नहीं, जल्दी चलें। माही ने उसके कुशादा सीने में दोनों हाथों को रखकर उसे रोका। मेरी जान, इतनी हसीन लगोगी तो आपका पारस कहाँ काबू में रहेगा। पारस प्लीज चले ना। माही ने मिन्नत भरे लहजे में कहा। पारस ने नफी में सर हिलाया। अब वो दुश्मने जान माही को अपनी बाहों के हिसार में कैद कर चुका था। फिर उसके कमर को जकड़ते हुए उस पर झुका और माही की शादाबी लबों से मोहब्बत का जाम पीकर लुत्फ अंदोज होने लगा। थैंक यू माही, अब चलो। पारस, बहुत बुरे हैं आप, मेरा पूरा मेकअप खराब कर दिया आपने।
کتنی مشکل سے میں نے پورا 1 گھنٹہ لگا کر تیار ہوئی تھی، ماہی خفگی سے بولی۔ ہاں ہاں ہاں، کوئی بات نہیں، تمہیں میک اپ کی ضرورت تھوڑی ہے، تم ویسے بھی اتنی زیادہ پیاری ہو، پھر یہ میک اپ لگا کر کیوں اسے ضائع کرتی ہو؟ بات نہ کریں آپ مجھ سے، جائیں یہاں سے۔ ماہی ٹیشو پیپر سے اپنی لپسٹک صاف کرتی ہوئی بولی۔ ہاں ہاں ہاں، اچھا بابا، جا رہا ہوں، گاڑی پر ویٹ کر رہا ہوں، جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر پارس کمرے سے نکل گیا۔ میری پوری لپسٹک خراب کر دی، ماہی غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں وہ خود کو دیکھ رہی تھی۔ رومی بیٹا، ماہی کہاں ہے؟ رشیدہ بیگم نے پوچھا۔ مما، وہ تھوڑی دیر میں آ رہی ہے۔ اچھا اچھا، رک جاؤ، ایک ساتھ جانا۔ چلیں جی، آ گئی آپ کی بہو۔ پارس ماہی کو سیڑھیوں سے اترتا دیکھ کر بولا۔ السلام علیکم مما، ماہی آ کر بولی۔ وعلیکم السلام بیٹا، ماشاء اللہ میری بہو تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے تو نظر اتار لینا اپنی بہو کی۔ ہاں وہ تو میں اتاروں گی ہی، اور تمہارے علاوہ کس کی نظر لگے گی اسے؟ مما یہ کیا بات ہوئی؟ آپ تو بیٹے سے زیادہ بہو کی لاڈ اٹھانے لگی ہیں۔ ہاں تو کیوں نہ اٹھاؤں لاڈ بہو کے؟ میری بہو ہے ہی اتنی پیاری، اس میں تو کوئی شک نہیں، پارس نے سرگوشی کے انداز میں کہا، جسے رشیدہ بیگم اور ماہی سن نہ سکی۔ رشیدہ بیگم نے ماہی کی نظر اتاری، پھر پارس اور ماہی باہر نکل کر دونوں ہی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ پارس نے گاڑی میں وہی اپنا فیوریٹ گانا لگایا۔ اب یہ سانگ سن کر ماہی کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، بلکہ چہرے پر پارس کی محبت کی سرخی بکھری نظر آ رہی تھی۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ پارس جو اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھ کر اس کی اس دل فریب ادا سے محظوظ ہو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ تم ایسے منہ پھلائے کیوں بیٹھی ہو؟ میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی۔ تم بے وفا ہو، میں نے سوچا بھی نہیں تھا تم مجھ سے اتنی بڑی بات چھپاؤ گی۔ ارے کیا ہو گیا ہے، کچھ بتاؤ گی؟ میں نے کون سی بات چھپائی ہے تم سے؟ انجان تو ایسے بن رہی ہو جیسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ کیا تم نے یہ بات نہیں چھپائی کہ تمہاری شادی پارس سے ہوئی ہے؟ ماہی، تم نے اتنی بڑی بات مجھے نہیں بتائی۔ مجھے ماہی، ہاں ہاں ہاں، پاگل ہو تم، بالکل پاگل ہو۔ اگر مجھے خود معلوم ہوتا تو کیا یہ ممکن ہے میں تم سے اپنی اتنی بڑی خوشی کو پوشیدہ رکھتی؟ خود سوچو، مجھے تو 2 دن پہلے ہی پتا چلا کہ رومی ہی پارس ہے، وہ بھی انہیں میری لکھی ڈائری سے پتا چلا تھا، ورنہ شاید یہ راز کبھی نہ کھلتا۔ اور میں تو خود تمہیں یہ بتانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی، لیکن میں نے فون پر نہیں بتایا کیونکہ میں مل کر بتانا چاہتی تھی۔ کیا واقعی؟ جی میڈم، اور ایک تم ہو مجھ سے بلا وجہ ہی خفا ہو کر بیٹھی ہو۔ سوری ماہی، میں نا واقعی پاگل ہوں۔ مما پاپا صحیح کہتے ہیں، میں باتوں کی گہرائی تک نہیں پہنچتی اور پہلے ہی فیصلہ کر کے بیٹھ جاتی ہوں۔ ہاں ہاں ہاں، چلو کوئی بات نہیں، آ جاؤ لاؤنج میں چلتے ہیں۔ خوشی بیٹا، تیار ہو جاؤ، اور یہ کیا پہنا ہوا ہے تم نے؟ تھوڑا ڈھنگ کا لباس پہنو۔ ابھی ماہی اور خوشی کھڑی ہوئی تھی کہ کمرے میں آ کر زبیدہ بیگم نے کمرے میں آ کر کہا، کیوں مما کیا ہو گیا؟ میں نے صحیح ڈریس تو پہنا ہے؟ مما آپ مہمانوں کو دیکھیں، میں اسے تیار کرتی ہوں۔ زبیدہ بیگم نے ماہی کے کان میں سرگوشی کی تو ماہی نے کہا، کچھ دیر پہلے
سلطان صاحب، زبیدہ بیگم اور پارس تینوں لاؤنج میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے کہ ڈور بیل کی آواز آئی۔ سلطان صاحب نے دروازہ کھولا تو سامنے کرنل جمشید عباسی کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر خاصے حیران ہوئے۔ وہ بنا بتائے اپنی فیملی کے ہمراہ تشریف لائے تھے۔ السلام علیکم سر، آپ اندر آئیے۔ سلطان صاحب نے انہیں جلدی اندر بلایا، پھر ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو سلطان؟ جی الحمدللہ، رب کا کرم ہے۔ سر آپ سنائیں۔ سلطان دیکھو، تم تو مجھے بہت اچھی طرح جانتے ہو، مجھے باتوں کو گول مول کرنے کی عادت نہیں ہے۔ زبیدہ بیگم اور پارس بھی ڈرائنگ روم میں ہی بیٹھے تھے۔ یہ تمہارا داماد ہے؟ جمشید عباسی کی نظر پارس پر پڑی تو اس نے پوچھا۔ جی سر، یہ میرا داماد ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ سلامت رکھے۔ چلو ٹھیک ہے، تو اب میں سیدھے مدعے پر آتا ہوں۔ سلطان، آج میں تم سے تمہاری بہت قیمتی چیز مانگنے آیا ہوں، بس میں انکار نہ سنوں تم سے۔ جی سر، بس آپ حکم کریں، میں انکار کیوں کروں گا؟ آپ کے لیے تو جان بھی حاضر ہے۔ ہاں ہاں ہاں۔ سلطان، تمہاری یہ ادا، یہ وفاداری مجھے بہت بھاتی ہے۔ ویسے چاہیے تو مجھے تمہاری جان ہی ہے۔ سر میں کچھ سمجھا نہیں۔ ارے بدھو، میرے بیٹے زاور کو تیری خوشی پسند آ گئی ہے۔ اس نے مجھے ایک عرصے سے پریشان کر رکھا ہے کہ میں چل کر رشتے کی بات کروں، لیکن ان دنوں تمہاری بڑی بیٹی کی کہیں بات نہیں چلی تھی تو مجھے چھوٹی کا رشتہ لے کر جانا مناسب نہیں لگا۔ اب جب خیر سے تمہاری بڑی بیٹی اپنے گھر کی ہو گئی ہے تو میں نے بولا چلو یہی صحیح وقت ہے۔ جمشید عباسی کافی بھرم اور حق سے اپنی بات کہہ رہے تھے، وہ جیسے وہ اپنا فیصلہ سنا رہے ہوں۔ جی سر، یہ تو آپ کا بڑا پن ہے، پر سر میں ایک بات کہوں گا، پرسنلی مجھے زاور بہت پسند ہے، اور یہ میرا داماد بن جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات کیا ہوگی۔ لیکن سر، آخری فیصلہ تو خوشی کا ہی ہوگا، کیونکہ میں زبردستی کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں ہاں، بے شک بے شک، یہ تو بچیوں کا حق ہوتا ہے۔ تم بلا لو اپنی بچی کو، ہم سب مل جل کر فیصلہ کر لیں گے۔ میں خوشی کو لے کر آتی ہوں، یہ کہہ کر زبیدہ بیگم خوشی کے کمرے میں آئیں۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو میری یہ ایپیسوڈ کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں، اور بتائیں کہ آپ لوگوں کو میری یہ ناول کیسی لگتی ہے، اور جنہوں نے ابھی تک سیزن 1 آتش عشق کا سیزن 1 نہیں دیکھا ہے وہ لازمی دیکھیں، اس کے بعد ہی آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے گی۔ تو جو میری اسیر عشق کے انتظار میں بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ اس کی ایپیسوڈ کل آئے گی، تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔